अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 63वां सबक है। जो सवालात सबसे पहले आए थे उसी एतबार से हम उनके जवाबात दे रहे हैं। तो ये आज का जो पहला सवाल है, जावेद यासीन मनेर, गांव कुरुबावी, तालुका मालशिरस, ज़िला सोलापुर, महाराष्ट्र। इन्होंने लिखा है, मैं पेशे से टीचर हूँ और मेरा लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है। मैं उसे हाफिज़ कुरान बनाना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ आगे की जो असरी तालीम है वो भी दिलाना चाहता हूँ। बच्चे की 5वीं तक की पढ़ाई अंग्रेज़ी मीडियम से हुई है, तो उसी ताल्लुक़ से उन्होंने मशवरा मांगा है। उन्होंने कहा है कि मेरी पहली जो ज़िंदगी थी, मैं दीन से बहुत दूर था। 97 में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रास्ते में चिल्ला लगाने का मौका अता फ़रमाया। तो 97 में मेरा पहला चिल्ला लगा था। उसके बाद से ज़िंदगी का रुख बदल गया और मैं रोज़ाना आपके असबाक़ पाबंदी से सुनता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। भाई, हमारे मास्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इरादा किया आपने। अब ये चूँकि कोई किताब के हवाले से देने वाला मसला नहीं है, बल्कि आपने एक राय ली है, एक मशवरा मांगा है, तो मैं आपको बता दूं, अभी लड़का 9वीं में है तो उसका पहले 10वीं करा दो। और जब तक उसका 10वीं होता है तो उस दरमियान में क्या करो कि नूरानी कायदा वो एकदम तजवीद के साथ, पूरे कवायद के साथ में, वो 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपके मस्जिद के इमाम साहब के पास में या आपके बस्ती में कोई ऐसा मकतब हो जहाँ पे नूरानी कायदा एकदम सही तरीक़े से पढ़ाने वाला कोई है, तो उनके पास इस बच्चे का नूरानी कायदा पहले सही से मुकम्मल कराओ। देखो, मैं आपको तजुर्बे की बात बताता हूँ, चाहे हिफ्ज़ हो या आलिमियत, उसका जो बेस है, बेस फाउंडेशन है, वो है नूरानी कायदा। अगर नूरानी कायदा उसने सही ढंग से पढ़ लिया तो जो हिफ्ज़ 4 साल में होने वाला है, 3 साल में होने वाला है, नूरानी कायदा एक ऐसी ताकत है, अगर वो नूरानी कायदा बचपन में सही तौर से उसके दिमाग में घुस गया और वो नूरानी कायदा उसको समझ में आ गया, तो वही बच्चा 1.5 साल और 2 साल में भी हिफ्ज़ मुकम्मल कर सकता है। हो सकता है कि 1 साल में भी वो हिफ्ज़ मुकम्मल कर ले। असल जो फाउंडेशन है वो है नूरानी कायदे का। आलिमियत का भी यही हाल है। फाउंडेशन बेस पर अगर उस तालिब इल्म ने सही ढंग से नूरानी कायदा पढ़ लिया था, उसके बाद सर्फ़ और नहव को समझना उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसी तरीक़े से आगे जो फ़िक़्ह वग़ैरह की जो किताबें हैं, हिदाया वग़ैरह, और इसी तरीक़े से अहादीस की जब किताबें शुरू होंगी तो उसको इबारत पढ़ने में रत्ती बराबर भी तकलीफ़ नहीं आएगी। तो मेरा मशवरा ये है, अभी आपके पास में 1.5 साल है, 9वीं का आधा साल और 10वीं का पूरा साल, ये 1.5 साल के अरसे में बच्चे का नूरानी कायदा एकदम मजबूत और पुख्ता कराओ। और उसी के साथ साथ उसके नाज़रे के एक 8-10 पारे भी हो गए तब तक तो माशाअल्लाह काफ़ी है। जैसे ही उसका 10वीं मुकम्मल होगा उसके बाद फिर उसका हिफ्ज़ करा लेना। और हिफ्ज़ के साथ साथ आप 17 नंबर फॉर्म भरा कर उस बच्चे का 12वीं भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 11वीं के अंदर स्टडी का वैसे भी इतना ज़्यादा कोई बोझ नहीं होता है। और 12वीं के अंदर भी अगर हिफ्ज़ के साथ साथ वो बच्चा माशाअल्लाह थोड़ी बहुत भी स्टडी अगर कर लेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 12वीं भी अच्छे ढंग से उसकी निकल जाएंगी। तो मेरे से आपने ये मशवरा लिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपको मशवरा दिया हूँ। फिर भी मैं आपको ये राय दूँगा, भाई, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, जो मेरी नाक़िस मालूमात थी उसके एतबार से मैंने राय दिया। और भी बहुत सारे तालीमी लाइन के एक्सपर्ट और माहिर मौजूद है, आप उनसे भी एक मरतबा ज़रूर राय मशवरा ले ले, हो सकता है उनकी राय मेरी राय से बेहतर हो। अगला सवाल, ये सवाल हैदराबाद तेलंगाना से सैयद ज़ियाउल हुसैन साहब, इन्होंने कहा, मौलाना, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन हैदराबाद एंड आई वांट टू नो अबाउट ELSS फंड्स। जनरली दे आर यूज्ड फॉर टैक्स सेविंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमारे सैयद ज़ियाउल हुसैन साहब, आपका पूरा सवाल मैंने पढ़ा, उसकी अच्छी तरह से जब तहक़ीक़ात किया हूँ तो मुझे दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट के ऊपर इसका जवाब मिल गया। सेम आपकी तरह से एक सवाल किया गया था, वो सवाल का जवाब नंबर है 1517। उसके अंदर उन्होंने जवाब दिया है, इट्स अलाउड टू इन्वेस्ट इन सच म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट द मनी ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनीज विच डील ओनली इन हलाल आइटम्स
and which have already started their business, they are established and their asset is not only liquid. تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ میوچول فنڈ میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ وہ میوچول فنڈ صرف حلال کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، شراب اور باقی حرام کاروبار کی کمپنیز میں پیسہ نہیں لگاتا ہے. اٹس لافل فار یو، نو پرابلم، یو کین گو اہیڈ. اگلا سوال، یہ سوال اشفاق بھائی گجرات احمد آباد سے. اشفاق بھائی نے پوچھا مولانا ہمارے بزنس کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا ہم اس کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں یا کسی سے قرض کے طور پر انٹرسٹ سے پیسہ لے سکتے ہیں؟ لون سے پیسہ لینا کس صورت میں ہمارے لیے جائز ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. بھائی ہمارے اشفاق بھائی، سیم آپ کا سوال اور اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا ہے، جو جواب نمبر ہے 1,55,774، لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن لون انٹرسٹ بیسڈ از حرام. قرآن پاک کی آیت اور مشکات شریف کے حوالے سے حدیث نمبر 244، دارالعلوم دیوبند نے صاف طور پہ لکھا کہ انٹرسٹ لینا اور دینا یہ دونوں بھی اسلام میں صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کے لیے حلال یہ ہے کہ آپ بغیر سود کے کسی سے قرض لے. اگر چھوٹے اماؤنٹ کے اندر آپ چھوٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے جی ایس ٹی اور پتہ نہیں کیسے کیسے نئے نئے انکم ٹیکس کے قانون بن چکے ہیں تو بزنس کرنے والے کے لیے بہت سارے اڑتھڑے، بہت سی رکاوٹیں، بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں آ چکی ہے. تو یہاں پہ صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا بٹ he could be questioned by income tax department due to which it is feared that a huge amount of halal income shall go to penalty, and if such a person takes loan as per his need then it is allowable, but it should be out of compulsion and only as much necessary with the intention to save one's halal income, and it should be paid off as soon as possible. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حلال کی جو کمائی ہے انکم ٹیکس کے اندر، جیسے 28% جی ایس ٹی اور اس کے بعد آپ کو 33% ٹیکس بھرنا پڑ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ لون لے رہے ہیں تو تھوڑی سی گنجائش آپ کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹ شوڈ بی پیڈ آف ایز سون ایز پاسبل. جلدی سے جلدی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں اس لون کو کلیئر کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کا انٹرسٹ نہ دینا پڑے. اللہ نوز بیسٹ. اگلا سوال، یہ سوال ہمارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی حیدرآباد تلنگانہ سے. حضرت مولانا نے پوچھا ہے، بولے مولانا شب معراج یہ منانا، رات میں مسجد میں جاگنا، پروگرام کرنا کیسا ہے؟ تلنگانہ میں اس کا عام رواج ہے، اگر پہلے سے یہ طریقہ رائج ہو تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہمارے حضرت مولانا، اصل میں تو اسلام میں افراط اور تفریط دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اب عموماً ہمارے یہاں پہ شب معراج میں وہ پہلے جو بدعت ہوا کرتی تھی، خرافات ہوا کرتی تھی، تقریباً اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب ہمارے یہاں پر بھی خود شب معراج میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو مسجد میں شب معراج کا پورا واقعہ سنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں. اس کے اندر عبادات کا اور اس میں جگنے کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا، چونکہ یہ کسی روایت سے ثابت بھی نہیں ہے. اب آپ چونکہ حیدرآباد شریف میں ہوں اور ماشاء اللہ یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ حیدرآباد یعنی بدعات، خرافات اور مساجد کے اندر رنگ و روغن اور چراغاں آپ کے یہاں پر تو عام ہے. چونکہ حیدرآباد میں میرا چلہ لگا ہوا ہے، مجھے اس کا اچھا تجربہ ہے کہ وہاں بعض مساجد کے اندر ہم نے خود دونوں کام دیکھے ہیں. ایک طرف تو ماشاء اللہ ہمارا بھی کام چل رہا ہے، دوسری طرف دوسرے اعمال بھی ہو رہے ہیں. تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں، چونکہ آپ حیدرآباد جیسے شہر میں ہو تو حکمت، محبت،
پیار اور امت کو سمیٹنے کے اعتبار سے اس رات میں معراج کا واقعہ امت کو سنا دیا جائے، اور معراج کے واقعے کے ساتھ میں امت کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ بھائی دیکھو معراج کے واقعے کو زندہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ کم سے کم ہم لوگوں کو یہ تاریخ تو یاد رہے، یہ تاریخ تو پتہ رہے اور یہ واقعہ پتہ رہے، لیکن اسی کے ساتھ خرافات سے، بدعت سے اور یہ باقی چیزوں سے ہم نے بچنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں ہوتا کیسا ہے، ہم لوگ جو ہے نا تفرید جو کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اتنی شدت کہ عشاء کی نماز کے بعد شب معراج کا کوئی اعلان بھی نہیں ہوگا، مسجد کو تالا لگا دیا جائے گا، تو میں اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ غلو اور مبالغہ والی بات ہو گئی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اتنا غلو اور مبالغہ کرنے کے کم سے کم معراج کے واقعے پہ روشنی تو ڈال ہی دینی چاہیے۔ باقی ماشاءاللہ آپ میرے سے بڑے عالم ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اور بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، یہ سوال بہار نوادہ کھتانگی محمد نیاز انصاری صاحب، انہوں نے پوچھا مولانا فرض نماز امام کے پیچھے 2 رکعت یا 1 رکعت چھوٹ جائے اور امام کے نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں اپنی رکعت پوری کرنے لگوں اور اس میں مجھ سے کچھ سہو ہو جاوے تو ایسی صورت میں سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بھائی ہمارے محمد نیاز انصاری صاحب، آپ کا جواب مجھے ملا ہے بہشتی زیور صفحہ نمبر 234 پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہترین انداز میں لکھا کہ مسبوق نے امام کے ساتھ سجدے سہو کیا، پھر جب اپنی باقی نماز پڑھنے لگا تو اس میں اس کو بھی سہو ہو گیا، تو اس کے لیے بھی دوبارہ نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ امام کے پیچھے اگر آپ کی رکعتیں چھوٹ چکی ہے اور آپ اپنی 2 رکعت مکمل کرنے کے لیے 4 رکعت والی نماز میں کھڑے ہو گئے، اس میں آپ سے کچھ سہو ہو جاوے تو اس صورت میں بھی آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں بھی کہ اگر امام سے کچھ سہو ہو چکا تھا، اس نے آلریڈی سجدے سہو کیا، آپ نے اس کے ساتھ میں سجدے سہو کیے، پھر آپ کی 1 یا 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر بھی اگر آپ سے کوئی سہو ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں، ہمارے ان اکابر کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔ واقعی میں بھی اتنے پیچیدہ مسائل کو ہمارے لیے دیکھو نا کتنا آسانی کے ساتھ میں بالکل ہمارے لیے ریڈی میڈ بنا کر چلے گئے۔ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائی۔ اب میرے محترم بزرگوں، اخیر میں یہ اعلان میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے والی ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے والے ہیں، لیکن پرابلم ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی پروسیسنگ میں کافی وقت لگ رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ مشورہ چاہتا ہوں کہ اس کی بجائے ایک دوسرا نمبر ہم بجائے 24 گھنٹے کے وہ صبح میں 9 بجے سے لے کر تو رات میں 12 بجے تک آپ کے لیے ایکٹیو رہے گا، کیا ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے؟ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہیلپ لائن نمبر ٹول فری ہوگا، وہ ٹول فری والا اب تک ہم کو ملا نہیں، اس کو ٹائم لگ رہا ہے، تو ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایک موبائل نمبر ہی آپ کو دے دیا جاوے، اس پر ہی ہر آدمی کانٹیکٹ کر سکے۔ اگر یہ ترتیب بھی بہتر لگتی ہے تو مجھے آپ لوگوں کے رپلائی کا انتظار رہے گا، آپ بتائیے، اس اعتبار سے پھر ہم آپ کو ایک نمبر دے دیں گے جو صبح میں 9 بجے سے لے کے رات میں 12 بجے تک ایکٹیو رہے گا۔ اس درمیان میں جس کا بھی جو سوال رہے گا، جس کو بھی کچھ پوچھنا ہے، بات کرنا ہے، وہ کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ترتیب میرے ذہن میں آئی ہے، اور باقی پھر وہی درخواست کروں گا کہ جس کو بھی مسئلہ پوچھنا ہے ای میل کرے تو زیادہ بہتر، ہمارے پاس میں ہر چیز پھر ریکارڈ میں رہتی ہے، اور ای میل بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سے میری بہت ہی ادب سے یہ درخواست ہے، نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام ضرور لکھے، چونکہ ہم کو پھر جواب دینے میں آسانی رہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام نہ لیا جائے تو اس میں لکھ دینا کہ بھئی آپ ہمارے شہر کا نام نہ لیں، ہم بالکل نہیں لیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک ریکارڈ تو رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تادیر قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔